मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम आरिफ़त मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसे आपके इल्म में है कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से जारी है, और जहाँ सवाल उठता है ग़ैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का, तो वहाँ उन ज़िम्मेदारियों में से जो हर मोमिन की ज़िम्मेदारी है उसमें से एक, जैसे ख़ुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक जो है हमारे अमर के सामने हमेशा तस्लीम रहो, और दूसरी तरफ तक़वाए इलाही को इख्तियार करो। यानी दो चीज़ें हैं, एक अम्र मौला के सामने तस्लीम होना, और दूसरी तरफ ख़ुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के कौल के सामने तस्लीम होना, और दूसरी चीज़ जो है वो ख़ुद अम्र खुदा यानी तक़वाए इलाही को इख्तियार करना। ये दो चीज़ें हैं कि जो ग़ैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में इसकी एक ख़ास अहमियत बयान की गई है। ये चीज़ें, इसमें से बाकी ज़िम्मेदारियाँ भी है, लेकिन अगर इन्हीं दो ज़िम्मेदारियों को हम देख लें जो कि ज़रूरी है, लाजमी है, तो बाकी ज़िम्मेदारियाँ जितनी भी है वो भी इसी में आ जाती है। यानी ख़ुद तक़वाए इलाही के बारे में हर मासूम ने जिस तरीके से इरशादात फरमाए, मख़सूसन हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम का जुमला, जहाँ आखिरी जब शहादत के वक्त आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसीकुम बितक़वल्लाह व नज़्म अम्रिकुम, यानी वहाँ पर भी अगर देखें तो ख़ुद तक़वाए इलाही की ताक़ीद की जा रही है कि तक़वाए इलाही इख्तियार करो। यानी तक़वाए इलाही से मुराद ये है कि हर बुराई जो इंसान के वजूद में है उसको बाहर निकालना है, और फरमान मासूम के मुताबिक, क्योंकि ज़ाहिर है कि फरमान मासूम फरमान खुदा होता है, तो उसमें जो चीज़ें उन्होंने नहीं फरमाई है उससे दूरी इख्तियार करना, और जिन चीज़ों की तरफ मासूम अलैहिस्सलाम ने रग़बत दिलाई है और ताकीद फरमाई है उसकी तरफ उसमें सफ़क़त हासिल करना और उस पर अमल करना, ये होती है तक़वाए इलाही। और तक़वाए इलाही का ताल्लुक़ कभी इंसान के दिल से होता है और कभी इंसान के आज़ा व जवारिह से। बाज़ लोगों को आपने देखा होगा जो अक्सर ये कहते हैं कि हमारा अक़ीदा सही है और लेकिन अमल जो है वो नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे वो शख्स जो कि अमल नहीं कर रहा और ये इस चीज़ का मुद्दाई है कि हमारा अक़ीदा सही है और अक़ीदे की बुनियाद पर इंसान बेहिश्त में जाएगा, तो वो हज़रात जो है इस चीज़ की तरफ उनको ज़रूर ये निगाह करनी होगी। और जैसे ख़ुद मासूम का फरमान भी मौजूद है, हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का, फरमाया कि वो शख्स जो इस चीज़ का मुद्दाई है कि मेरा अक़ीदा सही है, मेरा दिल साफ़ है, यानी मैं अंदर से साफ़ हूँ, और बहर जो आज़ा व जवारिह के साथ जो आमाल वो अंजाम दे रहा है, अगर इस आमाल को इंसान दे के जो कबीह आमाल है, तो यकीनन इससे ये अंदाज़ा भी होगा कि ये शख्स जो है झूठ बोल रहा है। चूँकि ज़ाहिर है कि जो इंसान के दिल के अंदर जो चीज़ें होती है वो इंसान के आज़ा और जवारिह से भी साफ नज़र आती है। तो ये चीज़ें जो है वो एक ख़ास अहमियत रखती है कि इंसान तक़वाए इलाही को जब इख्तियार कर रहा है, तो तक़वाए इलाही जिस तरीके से वो इंसान के दिल के अंदर है, वो इंसान के आज़ा और जवारिह के ऊपर भी साफ वो चीज़ जो है नज़र आती है। तो बात यह है कि इंसान जो है क़ल्बी तौर पे, और जहाँ तक आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जहाँ इंसान अपनी दिल की सफाई, ये बहुत मुश्किल काम है बनिस्बत ये कि इंसान अपने आज़ा और जवारिह को सही कर सके। आपने देखा होगा कि इंसान बसा औक़ात ऐसा होता है कि एक इंसान लोगों की वजह से ख़ुद कुछ ऐसे काम वो अंजाम नहीं देता कि लोग जो है वो उनकी नज़रों में आ जाए और लोग उनको कहे कि ये बुरा आदमी है, लेकिन ख़ुद क़ल्बन इंसान, जैसे इंसान की सोच होती है, उसके ऊपर तो ज़ाहिर है कि उसको वो एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ़ खुदा के अलावा और कोई नहीं जानता।
تو بس اوقات انسان خود اپنی دل کی صفائی جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے اما اس کے مقابلے میں کہ انسان اپنے اعضاء اور جوارح کے اوپر کنٹرول کر سکے. یعنی اعضاء اور جوارح پر کنٹرول کرنا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک لوگ جو ہے اللہ کے علاوہ انسانوں کی وجہ سے بھی خود اپنے کچھ ایسے کام نہ کریں کہ لوگ جو ہے اس کو دیکھیں اور اس پر یہ کہہ سکے کہ یہ شخص جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. لیکن انسان اپنے قلبی اعتبار سے دل میں جو چیزیں ہوتی ہے اس کے اوپر یقیناً اس کا حال تو صرف خدا کے پاس ہوتا ہے، اور یہ چیزیں کافی مشکل ہوتی ہے. انسان کو اپنے دل کی صفائی میں دل کی صفائی کرنا اور دل کو ہر قسم کے فتنے اور فساد سے صاف کر دینا یہ نہایت ہی مشکل کام ہے. اور اسی کو اصل تقویٰ کا تعلق جو ہے، تقویٰ کا تعلق بھی جو ہے وہ ظاہراً قلب کے ساتھ ہے اور انسان کے وجود کے ساتھ ہے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور دعائے حضرت امام زمانہ علیہ السلام سماعت فرماتے ہیں. عظم وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب. اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث الغوث
الغوث أدركني 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 الساعة 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 العجال 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دعائے حضرت امام زمانہ علیہ السلام سماعت فرما رہے تھے. یقیناً جب ہاتھ اٹھتے ہیں دعا میں تو اس کے اثرات معراج تک پہنچ جاتے ہیں، اور خالق حقیقی جب بندہ ان کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو ذات باری تعالی اپنے بندے کے اوپر ان کی نگاہ ہوتی ہے. اس سیگمنٹ میں ہمارے پاس ہمارے ساتھ موجود ہے عالی جناب مولانا الحاج سید واجد علی رضوی کربلائی صاحب لکھنؤ سے. انشاءاللہ العزیز ان کے فورفیض گفتگو سے انشاءاللہ استفادہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کی خدمت میں سوالات پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. سلامت رہے. قبلہ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کربلا مقدسہ کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ مصروفیات کے باوجود آپ نے یہ وقت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے وقف فرمایا اور ہمیں بھی خدمت کا موقع فراہم فرمایا. بہت میں بھی بہت بہت شکریہ ممنون ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا. اور میں امام زمانہ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس چینل کو دن دونی رات چوگنی ترقی ہو، اور جتنے بھی لوگ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں مولا انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. الہی آمین. امام حسین مظلوم کربلا اپنا کرم کرے اور امام زمانہ ان سب پہ اپنی رحم رکھے. الہی آمین. الہی آمین. قبلہ آپ کی خوبصورت دعاؤں کے کلمات ہمارے لیے کافی ہے اور شکر گزار ہے آپ کے. میں آپ کا اور مومنین کا زیادہ وقت نہ لوں بلکہ سوالات آپ کی خدمت میں شروع کر سکوں تاکہ مومنین جو ہے وہ منتظر ہے اور آپ کے فورفیض گفتگو سے انشاءاللہ وہ استفادہ فرمائیں گے. تو میرا پہلا سوال قبلہ آپ کی خدمت عالیہ میں یہ رہے گا کہ ظاہر ہے کہ اگر اس دور کو ہم دیکھیں تو ایک پورا شوب دور ہے اور یقیناً ہر طرف جس طریقے سے مذہب حقہ کے خلاف گفتگو ہوتی ہے، اٹیکس ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ جو بڑے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے بچے ہیں، جوان ہے. تو میں پہلا سوال اس عنوان سے کروں گا کہ اس دور آشوب میں، پورا شوب میں ہم کیسے اپنی عقیدے کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ قبلہ اگر اس پر ایک وضاحت ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم تمام السلام. ناظرین کو میرا سلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. دیکھیے ہر زمانے میں جی ہمارے ساتھ کا مطلب ہے جی کہ جو آل محمد کا گھرانہ تھا صحیح. ان کے ساتھ میں ظلم کیا گیا. جی بے شک. 1400 سال سے ایک کاوش چل رہی ہے، صرف ایک کی ایک کوشش ہے صحیح. کہ ہم نے اور نظریوں کو جی بدل دیا. دیکھیے امام حنبل، امام شافعی، امام مالک، ان لوگوں کے تمام فرقے ہو گئے جی جس میں بریلوی، سنت جماعت، جی سناتن سنی، بالکل وہابی، دیوبندی، بالکل. اہل حدیث، معلوم نہیں کون کون سے فرقے. اور میں تو پورے ہندوستان میں گھومتا ہوں تو جی میں نے دیکھا کہ ایسے فرقے ہیں کہ وہ لوگ اپنے جانشین کا فوٹو آگے لگائے رہتے ہیں اور جی کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں.
جی بالکل جبکہ ہمارے یہاں شبی کے آگے نماز پڑھنا حرام ہے، جی بالکل بالکل منع ہے، یقیناً مگر وہ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ جی یہ کوشش ہم لوگوں میں شیعت میں بھی بہت زیادہ شدت سے جی سب نے کری۔ صحیح مولا کائنات کے دور میں بھی ہوئی، امام حسن کے دور میں بھی ہوئی، امام حسین کے بھی دور میں ہوئی۔ امام حسن کے دور میں سب کو معلوم ہے کہ صلح الحدیبیہ جو ہے امام حسین نے ان لوگوں کے لیے کیا جو لوگ معاویہ سے مل گئے تھے، ساتھ میں تو تھے ان کے صحیح مگر معاویہ سے مل بھی گئے تھے، جی بالکل اور اس کے بعد آپس میں جنگ کری اور کہا کہ نہیں ہم جنگ کرنے آئے، ہم جنگ کریں گے، آپ صلح نہ کیجیے۔ معلوم یہ ہوا کہ امام حسن کے دور میں بھی اس شیعت کو پامال کرنے والے شیعہ میں ہی لوگ تھے، صحیح باہر کے لوگ نہیں، شیعوں میں ہی سے تھے۔ بالکل امام حسین جب کربلا کے لیے سفر کی تیاری کری مدینے سے، تو جی کیا مدینے میں امام حسین کے شیعہ نہیں تھے؟ بہت شیعہ تھے، صحیح پورا مدینہ شیعہ تھا، مگر کوئی چند لوگ جو خاندان کے تھے، چند دوست جو راستے میں ملے، صحیح چند وہ جو آپ کے ساتھ میں مسلمان ہوئے، جی اور وہ سب کے سب کربلا میں گئے۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں جی بار بار جی کہ محبت کرنا اور شے ہے، محبت کرنا اور بات ہے۔ واہ سبحان اللہ امام حسین کے ساتھ میں جتنے بھی لوگ تھے جی وہ امام حسین سے محبت نہیں کرتے تھے، جی محبت کرتے تھے۔ سبحان اللہ محبت کرنے والا بھاگ سکتا ہے، بے شک محبت کرنے والا اپنی جان دے سکتا ہے۔ یقیناً سب کو معلوم تھا، امام حسین نے شمع گل کری کہ سب چلے جاؤ، میں تم کو جنت کی بشارت دے رہا ہوں۔ ایک صحیح امام کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں جنت دوں گا، تم جاؤ یہاں سے۔ تمہیں صحیح اگر شرم آتی ہے تو میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ، میں- جہاں جانا ہے چلے جاؤ۔ جب شمع روشن ہوئی تو جی سارے پروانے بیٹھے تھے، واہ کہا کہ امام سبحان اللہ ہم کہیں نہیں جائیں گے، جی کہیے اگر آپ کو ہم پر شک ہو تو اپنی گردنیں ابھی آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ تھے شیعہ۔ صحیح تبھی امام حسین نے کہا جیسے شیعہ ہمیں ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے۔ بے شک بے شک آج جو شیعت ہے، جی امام جب تک زندہ رہے، آپ کے بعد امام زین العابدین نے شیعت کو بچایا، امام محمد باقر علیہ السلام کو بہت وقت ملا، انہوں نے بچایا۔ اس کے بعد سب سے زیادہ وقت اگر کسی کو ملا شیعت کو بچانے کا تو امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی، جی جس کے بعد شیعت کو فقہ جعفریہ کے نام سے جانا جانے لگا دنیا میں۔ بے شک کہیں یہ شیعت جو ہے فقہ جعفریہ، امام بالکل جعفر صادق علیہ السلام نے اتنا کام کیا اس کے اندر، کیونکہ اس سے پہلے جتنی کتابیں تھیں سب جلا دی گئی تھی، جتنی حدیث تھی سب جلا دی گئی، مثنوی حدیثیں رکھ دی گئی تھی۔ وہی آج ہو رہا ہے، ہمارے امام پردے میں ہیں، ہمارے کیا ملنگی بن گئے، ہمارے کیا اصولی شیعہ بن گئے، جی ہمارے کیا شیعہ چناشی بن گئے، ہمارے کیا خوجہ شیعہ ہیں، ہمارے کیا شیعہ طالبانی ہیں، جی ہمارے کیا شیعہ دیوبندی ہیں، ہمارے صحیح کیا شیعہ آغا خانی ہیں، جی ہمارے کیا شیعہ اخباری ہیں۔ اور یہ کہتا ہے کہ ہم شیعہ، اس شیعت میں ٹکڑے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا مودانہ گزارش ہے کہ ہمارا قبلہ ایک، جی ہماری کتاب ایک، ہمارے پنجتن 5، ہمارے امام 12، ہمارے معصوم 14۔ جب صحیح ہم ان سب کو مانتے ہیں تو ہم اس دور میں جدا جدا کیوں ہیں؟ جی کیونکہ اسرائیل اور امریکہ اور نصارہ ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ شیعت کو پامال کیا جائے، شیعت میں ٹکڑے کیے جائیں۔ وہی آج ہو رہا ہے۔ ہم تمام اپنے بچوں سے، جو ہمارے بچے سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں مجھے، ان جی سے مدوانہ گزارش کروں گا کہ بیٹا دیکھو، علی ولی اللہ اس دن سے ہے جس دن حضور سرور کائنات نے آپ مولا کائنات کو غدیر کے میدان میں بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس کے سبحان بعد اللہ جتنے مولا کے شیعہ تھے سب علی ولی اللہ کہہ رہے تھے۔ بے شک آج جو آپ کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ اس دن سے ہے۔ آپ جب حیات تھے، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، جب حیات تھے تو جی ان کے دور حاضرہ میں بھی، ان کی حاضری میں لوگوں نے علی ولی اللہ کہا۔ بے شک تو آپ جو کہتے ہیں اخباری
کہ علی ولی اللہ کو ہم منع کر رہے ہیں کیا؟ جی بیٹا ہم منع نہیں کر رہے ہیں. ہاں ہم ولایت کے منکر نہیں ہیں، جی ولایت ہمارا ایمان ہے، بے شک مگر ہاں ہم اللہ کو اللہ جانتے ہیں، امام کو امام جانتے ہیں. اللہ نے امام کو اختیار سارے دیے ہیں، جی کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں ما خلق اللہ ولا نوری، میں نے اپنے نور سے پنجتن کو خلق کیا. جو واہ پنجتن میں خصوصیات ہے وہی اللہ میں خصوصیات ہے. اگر اللہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو امام بھی مردے کو زندہ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ شہزادی کونین ان شہزادی کونین نے ایسے جی زندہ کیا، ہاتھوں کو بلند کیا، صرف اتنا کہا تھا اے میرے معبود میں تیری کنیز خان یہاں پر آئی ہوں ایک یہودی کی محفل میں، اس کی بیٹی مردہ ہو گئی ہے. خالی اتنا ہی کہا تھا، کیا دیکھا وہ لڑکی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھی. صحیح مری واہ تھی یہودی اٹھی مسلمان. تو شہزادی جس کو زندہ کرے وہ مرتا یہودی ہے اٹھتا ہے مسلمان. یہ ہمارے کیا صفات ثبوتیہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے معصومین میں یہ صفات رکھی ہے، 14 معصومین میں یہ صفات رکھی ہے. وہ جو چاہے وہ دے دے. راہب کے لیے اگر کہا جائے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اولاد نہیں ہے، امام حسین کھیلتے کھیلتے ہیں راہب کا ہاتھ پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور کہے کیا بات ہے بابا یہ رو رہا ہے، اے اس کی قسمت میں اولاد نہیں. کہا راہب میں نے ایک بیٹا عطا کیا، 2 عطا کیے، 3 عطا کیے، 4 عطا کیے، 5 عطا کیے، 6 عطا کیے، 7 عطا کیے. نبی کہہ رہے ہیں بس واہ وہی آ گئی، جبرائیل آ سبحان گئے. اللہ کیا کہتے ہیں اے میرے اللہ کے محبوب، اللہ کہہ رہا ہے خاموش ہو جائیے. جی امام حسین کی سخاوت زور پر ہے کہ اللہ قیامت اکبر تک اگر اولاد بانٹتے رہیں گے، راہب کو دیتے رہیں گے تو اللہ انہیں اولاد عطا کرتا جائے گا. دینے والا خالق ہے. جی یہاں پر بھی مجھے معلوم ہوا صحیح جو لوگ کہتے ہیں مولا علی خدا، علی کا اختیار خدا ہے. جی اختیار خدا ہونا اور بات ہے، خدا ہونا اور بات ہے. صحیح دنیا میں جو آ گیا، جس شے کو اس دنیا میں فنا ہونا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. خدا ذات فنا ہونے کا نام نہیں ہے. صحیح خدا ذات قیامت کے بعد بھی باقی رہنے والے کا نام ہے خدا، جس کو میں اللہ کہتا ہوں، جس کو میں رب کہتا ہوں. اللہ کو سب سے اپنا نام عزیز جو وہ رب، اے میرے رب، اے جی میرے رب، اے میرے رب. آج کے زمانے میں مومنین سے کہوں گا کہ جی سچے ایمان پر آ جاؤ، گمراہ مت ہو. ہمارا امام جو کہہ گئے ہیں اس کو مانو، صحیح گمراہیت نہ پھیلاؤ، لڑکوں کو گمراہ نہ کرو. بے ہم شک کل بھی مولا علی کے محب تھے، کل تک مولا علی کی مداح کرتے تھے، جی علی اللہ کا اقرار کرتے تھے، اور بالکل آج بھی میں اقرار کرتا ہوں. مگر ہاں اللہ کے رسول نے کہا جی کہ میری افضلیت اتنی ہے اتنی ہی بیان کرنا، نہ گھٹانا نہ بڑھانا. صحیح بڑھاؤ گے تو بھی کافر، گھٹاؤ گے تب بھی کافر. مولا کائنات نے بھی یہی بات کہی کہ میری افضلیت کو اتنا ہی رکھنا جتنا میں ہوں. بڑھاؤ گے تو بھی کافر، ہٹاؤ گے تو بھی کافر. واہ صحیح خداونا والحمدللہ. آج کے زمانے میں میرا صرف اتنا ہی معروضہ ہے سارے مومنین سے جو میری بات سن رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے اصول پر گامزن ہوں، بے شک مولا کائنات کے بتائے ہوئے اصول پہ گامزن ہوں، بے شک اور اپنے ایمان کو بچائیں. جی کیونکہ ہم کو دشمن پامال کرنا چاہتا ہے، ہم صحیح پامالی سے بچ جائیں. بے شک یہ میرا اس سوال کا جواب ہے. جی بے شک قبلہ اگر وقت چونکہ ہے ہمارے پاس تقریباً 10-11 منٹ کا ٹائم ہے تو کچھ 1-2 سوال اور بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں تو بہتر ہے. جی قبلہ تقریباً 10-12 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس ہے تو یہ ہے کہ دوسرا سوال میں خود امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. ظاہر ہے کہ یہ دور جو ہے دور غیبت امام زمانہ علیہ السلام ہے. تو میرا دوسرا سوال قبلہ یہ ہے کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام آج کے دور میں بھی ہماری مدد فرماتے ہیں؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذا الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظ وقائد وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسنہ ارضک طوبا وتمتع فیہا طویلا.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بہت ہی بہتر سوال ہے شکریہ۔ کہ امام محمد مہدی آخر الزمان علیہ السلام ہم مومنین کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس جی غیبت میں بھی؟ جی دیکھیے پہلی چیز تو میں آپ کو بتاؤں جی کہ اگر بچہ گر رہا ہوتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے، دور سے کہتی ہے، یا علی مدد۔ جی ان کو علی دکھائی نہیں پڑتے مگر مولا کائنات آتے ہیں اور بچے کو سنبھال دیتے ہیں، صحیح۔ گرتے ہوئے بچہ سنبھل جاتا ہے۔ جی کیا جب مولا کائنات شہید ہو گئے، ہمارے شہید سب زندہ ہیں، جب مولا کائنات مدد کرتے ہیں، یہ تو حاضر امام ہے، جی بے شک۔ یہ تو زندہ و جاوید ہے۔ جی اور آپ سنتے رہتے ہیں تمام مجلسوں میں کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا جی تو مومنین کہیں گے آپ ہیں امام، آپ کو میں نے فلاں مجلس میں دیکھا تھا، آپ کو میں نے فلاں مسجد میں دیکھا تھا، آپ کو میں نے فلاں امام باڑے میں دیکھا تھا، صحیح۔ میں پہچان نہ سکا، نہیں میں آپ کی وہی قدم پکڑ لیتا، امام میں نے دیکھا تھا آپ کو۔ جب آپ یہ جانتے ہیں کہ امام ہر محفل میں، ہر مجلس میں اور حج کے ایام میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو امام ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ بے شک۔ ہماری مدد تو ہر امام نے کری، جی بے شک۔ اول سے لے کر 11 امام تک ہماری مدد بھی تو کرتے رہے۔ جو آج ہم زندہ ہیں، جی ہم ایک بات کہتے ہیں کہ صحیح۔ جس طرح سے ہم چاول میں سے کنکر چن چن کے نکالتے ہیں اور خالص چاول کو لے لیتے ہیں، جی اسی طرح سے 1400 سال سے شیعوں کو چن چن کے مارا گیا، جی چن بالکل۔ چن کے مارا گیا، چن چن کے مارا گیا۔ اگر میرے امام کی مدد نہ ہوتی تو آج کائنات میں کربلا میں جو 6 کروڑ زائرین پہنچ رہے ہیں، جی زوار امام حسین کہاں سے پہنچ رہے ہیں؟ بے شک بے شک۔ جب شیعوں کی مجلسیں ہوتی ہیں تو لشکر لشکر نکل آتا کہاں سے؟ یہ واہ، مدد امام ہے۔ بے شک ہے، بے شک۔ اور میں آپ سے صرف ایک بات کہتا ہوں، آج بسم کے اللہ۔ دور حاضرہ میں وقت کم ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ مومنین کے لیے بھی کوئی ایک بات بتا دوں جی بسم اللہ، بالکل۔ کہ دیکھیے ہم سب چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد امام کا ظہور ہو جائے، اس کے لیے ہم سب سے کہنا چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا عمل کریں، 7 مرتبہ صلوات پڑھیں، جی ایک تسبیح 100 دانے قل هو اللہ احد کے پڑھیں، جی ایک تسبیح انا انزلنا کی پڑھیں، اور اس کے بعد پھر 7 مرتبہ صلوات پڑھ کر کے سلامتی امام زمانہ کی خدمت میں پیش کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بارگاہ معبود میں دعا کریں کہ میرے امام کو جلد سے جلد ظہور کرے۔ الہی آمین۔ یہ بے عمل شک۔ اگر ہم سب کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ان قریب جی میں تو کہتا ہوں سال نو 2022 میں امام کا ظہور ہو جائے، انشاءاللہ۔ ان قریب ظہور ہو جائے گا۔ کب ہوگا؟ جب ہم سب، جی بھائی وہ ایک تھوڑا سا شعر ہے کسی کا کہ ایک اکیلا تھک جائے گا ساتھی ہاتھ بڑھانا، صحیح، سمجھے؟ تو جب سب مل کے وہ کام کرتے ہیں تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ جس طرح سے ہم مشی کرتے ہوئے نجف سے کربلا تک پیدل جاتے ہیں جی مگر اکیلے جائے تو میں تھک جاؤں گا، جی مگر جب کارواں کے ساتھ چلتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کربلا کب آ گئی۔ جی بالکل، بے شک۔ بس اسی طرح سے ہم سب کو چاہیے کوششیں کاوشیں کریں، اور جو میں نے تسبیح بتائی ہے کہ 7 مرتبہ صلوات اور ایک تسبیح 100 دانے جی قل هو اللہ احد کے، اور ایک تسبیح 100 دانے انا انزلنا کے، پھر 7 مرتبہ صلوات پڑھ کر کے سلامتی امام زمانوں کو پیش کریں، انشاءاللہ تعالی جلد از جلد آپ کا ظہور ہوگا اور آپ کی مدد ہوگی۔ اور جو بے آپ شک۔ کہتے ہیں کہ امام مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک چھوٹا سا میرا بسم اللہ۔ عروضہ ہے تمام مومنین سے جی کہ منگل کا دن امام اصل کے نام سے جو بھی آپ کا کھانا پکا ہو، جی مغرب کے بعد، مغرب عشاء کی نماز کے بعد اس کھانے کو اکٹھا کریں اور کچھ میٹھا، چاہے حلوہ بنا لیں، چاہے سیوئی بنا لیں، جی چاہے کھیر بنا لیں، چاہے صحیح کچھ مٹھائی رکھ لیں، صحیح۔ تھوڑا سا میٹھا رکھ لیں، 1 گلاس پانی رکھ لیں، جی اور 3 مرتبہ صلوات، 3 مرتبہ الحمد، 7 مرتبہ انا انزلنا، اور پھر 3 مرتبہ صلوات پڑھ کر کے کوئی تبرک اور یہ سورے سلامتی امام زمانوں کو پیش کریں۔
میں کہتا ہوں آج جہاں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں صاحب کاروبار سے پریشان ہوں، بچے پڑھ نہیں رہے ہیں، گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، صحیح. بڑی عاجزی ہے، جی بیماری گھر گھیرے ہوئے ہیں، آپ کو امام کی مدد چاہیے تو امام کو دعوت تو دیجیے۔ جی بے شک. حضور سرور کائنات کہتے ہیں جب تم کسی کو مہمان کرتے ہو تو جب مہمان آتا ہے تو اپنی رزق لے کے آتا ہے، جی کھلاتے ہو جب جاتا ہے تو تمہارے گھر کی نحوستیں لے کے جاتا ہے، بالکل بلائیں لے کے جاتا ہے، مصیبتیں لے کے جاتا ہے۔ میں صحیح. نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، جی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جب آپ منگل کے دن یہ چھوٹا سا عمل کریں گے، آپ کے گھر میں جو بھی کھانا پکتا ہو اس کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا میٹھا بھی شریک کر لیں جی اور ایک گلاس پانی لیں، 3 صحیح. مرتبہ سلوات، 1 مرتبہ الحمد، 7 مرتبہ انا انزلنا اور 3 مرتبہ پھر سلوات پڑھ کر کے وہ شیرینی کو امام زمانہ کے پیش کیجئے۔ آپ کے گھر میں امام زمانہ آئیں گے، جی آپ کی تمام مصیبتیں وہ لے جائیں گے، آپ کی مدد کر کے جائیں گے۔ بے شک. اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے ہر وقت تمہارے اوپر نگہبانی رکھی صحیح. اور قیامت تک تمہارا نگراں میں نے رکھا ہے۔ تو رکھا کس کو ہے؟ ہمارے امام عدل کو رکھا ہے، وہ ہماری نگہبانی کر رہے ہیں، ان کے ہی ذریعے ہم دنیا میں جی رہے ہیں۔ جی اگر اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا سے امام کو اٹھا لے جی یہ دنیا بالکل بے نور ہو جائے گی، اس کا نور ختم ہو جائے گا۔ جو چاند میں نور ہے وہ امام کی اجالے سے، بے شک. بے جو شک. سورج میں چمک ہے یہ امام کے اجالے سے ہے، جو جی تاروں میں جو چمک ہے وہ امام کی موجودگی کا سبب ہے۔ بے شک. کائنات میں جو ہے یہ امام کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، امام کی وجہ سے ہے۔ جی امام نے ہمارے لیے سارے راستے کھول رکھے ہیں، ساری مدد ہمارے لیے، مگر مدد لینے کے لیے جس طرح سے فریاد کرنی پڑتی ہے اے اللہ میری مدد کر دے، اسی طرح سے اپنے امام سے اپنی مدد کے لیے پکاریں اور جی کہیں یا خداوانا پروردگارا امام میری مدد کرنے آئیے۔ دیکھیے آپ کی مدد ہوتی ہے نہیں ہوتی، انشاءاللہ. ہمارے سے ہوتی ہے، ہمارے جو اس عمر میں بھی مدد ہوتی ہے۔ اور میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی جی کہ امام ہر آدمی کے آس پاس میں ہے، بے ہر شک. مومن کے، جو بارائن کا ماننے والا ہے اور معصوم کا ماننے والا ہے اس کی مدد اور اس کے پاس ہر امام رہتے ہیں۔ جس طرح اللہ نے کہا کہ میں تمہارے بیجا ایک شہر ہے اس کے قریب ہوں، اسی طرح میں کہتا ہوں امام بھی قریب ہے آپ کے، آپ کو بلانا نہیں چاہتا ہے، بلائیے، آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، جی سلام کی مقدمہ ان کو بلائیے، آئیں گے۔ اور میں صرف اور صرف سارے مومنین سے دعا کرتا ہوں، جی ہمارا معروضہ ہے کہ امام کی سلامتی کے لیے دعا کیجیے، بے امام شک. کے ظہور کے لیے دعا کیجیے۔ اس بالکل. وقت بڑا شوق وقت ہے، جی بہت بڑا شوق وقت ہے، صحیح. مومنین جلائے جا رہے ہیں، مومنین کاٹے جا رہے ہیں، ہم ٹکڑوں میں بٹے جا رہے ہیں، وہ نہیں سمجھتے، وہ نہیں کہتے کہ آپ کون ہیں، ہم کہتے ہیں وہ ہے وہ ہے وہ ہے، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بالکل. دعوانا والحمدللہ عبدہ ارسل بالحق بشیرا ونذیرا ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل اللہم علی صلی علی محمد وعلی محمد و محمد آل وعلی محمد. محمد۔ پروردگارا اس چینل کو کامیابی عطا فرما الہی آمین. اور جو اس میں کام کر رہے ہیں ان کو بھی کامیابی عطا فرما اور الہی آمین. تمام عالمین جہاں جہاں مقدس روزے ان کی حفاظت فرما، الہی آمین. جو لوگ روزوں کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، الہی جو آمین. لوگ روزوں کو دشمن ہیں ان کو اس دنیا فانی سے پناہ کر دے، الہی جو آمین. لوگ روزوں کی حفاظت کر رہے ہیں پروردگارا ان کے دشمنوں کو فتح کر دے۔ تمام عالمین جہاں جہاں علماء دین مراج کے ایت اللہ احمد ولی اللہ درویش چندرا حیات ہے ان سب کو تو ان کا ہوتا، ان کو ہر بیماری آزادی سے محفوظ رکھ پروردگارا، ان کی تمام حقوق کو پورا کر دے، انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے، ان کے دشمنوں کو دنیا فانی سے پناہ کر دے، دست و نابود کر دے، دوستوں کی تعداد کثیر کر دے
عالمین میں جہاں جہاں حیدر کرار ہے مومنان ہے ان سب کی جائز حاجت کو پورا کر دے، انہیں الہی کوئی آمین، غم نہ دے سوائے ہمیں محمد، الہی جو آمین، بے روزگار صاحب روزگار کر دے، جو روزگار والے ان کی روزی میں برکت عطا فرما دے، جو بے اولاد ان کو صاحب اولاد کر دے، الہی آمین، جو اولاد والے ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، توفیق عطا فرما، صراط المستقیم پہ کر دے، الہی حاجی اور نمازی بنا دے، الہی جو آمین، بے گھر اپنا گھر دلاتے، الہی آمین، جن پہ خود مکانہ سے رحمت کر دے، پروردگار ہمارے حجت امام محمد رضی اللہ عنہ کا دل سے ظہور کر دے، ہم سب کو میں شمار فرما، وَخُدَوَانَا وَالْحَمْدُلِلَّهِ عَبْدَهُ حَرْقَ بشیر و نذیرا ان اللہ اللہم صلی ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم اللهم صلی علی صل علی محمد وآل محمد وعلی محمد محمد وعلی وعجل فرجہم۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا سید الحاج سید واجد علی رضوی کربلائی صاحب، اچھی گفتگو فرمائی۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور حدیث معصوم سے انشاءاللہ مستفید ہوتے ہیں۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور چونکہ ظاہر ہے کہ آپ کا علم ہے کہ آج جو ہے شب جمعہ بھی ہے، اور شب جمعہ جو ہے ایک خاص اہمیت اس شب کو حاصل ہے، یعنی ہفتے میں یہ وہ شب ہے کہ جہاں مومنین کی دعائیں قبول ہوتی ہے، مومنین کے مشکلات جو ہے وہ حل ہوا کرتے ہیں، اور لوگوں کو ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ ایک خاص شب ہے، اور بالخصوص ہمارے اعمال امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، تو ایک خاص اہمیت شب جمعہ اور روز جمعہ کو حاصل ہے۔ ایک چیز جیسے خود مولانا بھی فرما رہے تھے، بہت اچھی بات انہوں نے فرمائی کہ سلامتی امام زمانہ علیہ السلام کے لیے یقیناً جو نظر و نیاز ہم کرتے ہیں، تو اس میں سے گھر میں جو کچھ بھی ہے بہرحال اسی کے اوپر انسان جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام کی سلامتی کے عنوان سے، یا ایک جس کو کہا جائے ایک نظر و نیاز، تو یہ چیز سب چیزوں کی ایک خاص اہمیت ہے۔ اور بالخصوص جیسے علماء فرماتے ہیں کہ صدقہ دینا حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بروز جمعہ بالخصوص چونکہ ایک خاص دن ہوتا ہے، تو اس میں امام کے لیے صدقہ دینے کی ایک خاص فضیلت بیان ہوئی ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک چیز ہے کہ ہم لوگوں کا عقیدہ بھی ہے، البتہ یہ مسئلہ تھوڑا سا کسی حد تک اختلافی ہو، لیکن مشہور اور جمہور علماء شیعہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام اس دنیا میں طبعی طور پہ زندگی گزارتے ہیں، یعنی جیسے ہم گزار رہے ہیں، ظاہر ہے کہ جیسے ہم گزارتے ہیں، اور دوسرے معصومین بھی کبھی کبھار جیسے روایات میں ملتا ہے کہ خود معصومین کبھی کبھار بیمار ہوا کرتے تھے، بیمار ہوتے تھے، اور خود حسنین شریفین علیہ السلام کے بارے میں جیسے کہ ملتا ہے کہ دونوں شہزادی بیمار ہوئے تھے، اور حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے پھر اس کے بعد جو ہے وہ نظر و نیاز کا اہتمام کیا تھا اور روزے رکھے تھے، منت مانگی تھی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے یعنی خود ائمہ جیسے باقی ائمہ جو ہے وہ بیمار ہوتے تھے یا ایک نارملی اور طبی زندگی گزارتے تھے، تو خود علماء فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام بھی بالکل ایسی ہی ہیں، یعنی خود امام زمانہ علیہ السلام کی زندگی بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح ہے، اور بالکل انہی کی شریعت، انہی کی طرح، اور کوئی فرق نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم لوگوں کی آنکھوں سے جو ہے وہ امام
اوجھل ہیں. تو یہ ایک چیز ہے. اور ظاہر ہے کہ جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو صدقہ جو ہے وہ زندہ کے لیے دیا جاتا ہے. صدقہ زندہ کے لیے دیا جاتا ہے. اور وقت کے امام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ حیات ہیں, اور جب حیات ہے تو ان کے لیے صدقہ ہم دیتے ہیں. ان کے لیے ظاہر ہے کہ جو اہتمام ہوتے ہیں اور دوسری چیزیں دعائیں ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ امام جو ہے وہ زندہ ہے. اور بہت سارے لوگ جیسے کہتے ہیں کہ امام کو ہماری کیا ضرورت ہے, اور امام جو ہے وہ کیا ہماری جو ہے ان کو ضرورت ہوگی, ہماری دعاؤں کی کیا ضرورت ہوگی, ہمارے صدقوں کی کیا ضرورت ہوگی. وہ تو خدا کے حفظ میں ہے, خدا نے ان کو محفوظ کر لیا ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں؟ تو ان سے سوال یہی ہے کہ خدا تو ہے لیکن کچھ حساب کتاب بندوں کا بھی ہوتا ہے. اور امام کے لیے آپ کی دعائیں فائدہ مند ہو یا نہ ہو, آپ کے لیے یہ دعائیں جو ہے وہ فائدہ مند ہے, آپ کے لیے آپ کو فائدہ پہنچائے گی. تو یہی چیزیں ہیں کہ جو بھی ہمارے اعمال ہوتے ہیں دوسروں کے لیے مخصوص, وقت کے امام ہے ان کی تو بہرحال ہمارے اوپر حق ہے, ان کا حق ہے کہ ہم جو ہے ان کے لیے دعا کریں, اور جو کچھ بھی ہم سے ہو سکے, جو بھی خدمت ہو سکے, یقیناً اپنے وقت کے امام کے لیے کرنی چاہیے. اور خود جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ اس غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں ضروری ہوتی ہے, اور وہ خود آپس میں بھی ایک اچھا رابطہ رکھنا, یہ بھی ایک بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ آپس میں ایک اچھا رابطہ رکھیں, آپس میں بالخصوص مومنین, چونکہ ظاہر ہے قرآن نے جیسے فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہے. تو اب اگر بھائی ہے تو ہم نے بھائی چارے کا حق بھی نبھانا ہے. اور ظاہر ہے کہ مومنین جو ہے اس کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہوتا ہے. اور خود امام زمانہ علیہ السلام کی قلب نازنین کو بھی اس سے یقیناً سرور پہنچتا ہے, اور یہ چیز ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جیسے ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ جہاں آپ جن معاشروں کے اندر رہ رہے ہیں وہ معاشرے, اب ہو سکتا ہے بعض ایسے ممالک ہو جہاں پر وہ معاشرے مسلمان معاشرے نہیں ہیں, لیکن معصوم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی ایک اچھا رابطہ رکھیں, ان کے ساتھ بھی اچھا رابطہ رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے, کیوں اچھا رابطہ رکھیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو شیعہ ہے, آپ جب جاؤ گے لوگوں کے پاس تو یقیناً ان کو اندازہ یہ ہوگا کہ یہ شخص جو ہے وہ کون ہے جو اس قدر خوش اخلاق ہے, اور اس سے مذہب کی اشاعت ہوتی ہے, مذہب کی ترویج ہوتی ہے. اسے تو عرض یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو ان ذمہ داریوں میں سے جو کہ آپس میں, تو ظاہر ایک مومن جب دوسرے مومن کا بھائی ہے, تینت ایک ہے, خاک ایک ہے, مٹی ایک ہے, ایک ہی مٹی سے بنے ہوئے ہیں. تو دوسرے جو لوگ ہیں اس میں آپ جب جاؤ گے, یعنی مخصوصاً وہ لوگ جو اہل بیت سے دور ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کے کچھ لوگ دشمن ہوتے ہیں, وہ دشمن ناسبی کہلواتے ہیں. تو وہ جو ناسبی ہے ان کے ساتھ تو یقیناً ہم لوگوں کو چاہیے کہ کم از کم ان سے جو ہے وہ رابطہ نہ رکھیں, چونکہ دشمنان اہل بیت ہے. اور دشمنان اہل بیت یہ اس قسم کے روسیا ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی بھی خیر کی امید نہیں رکھی جا سکتی. یعنی یہ اس قدر یعنی یہ روسیا ہوتے ہیں, اور اس قدر یہ فاسق اور فاجر ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو ہماری کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن بالخصوص وہ افراد جو کہ اہل بیت سے دور ہے, اہل بیت کی طرف ان کی توجہات نہیں ہیں, تو چونکہ آپ کا دل صاف ہے تو یہ صاف چیز جو ہے, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پانی گندا ہوتا ہے لیکن جب صاف پانی اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ پانی جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. یعنی اگر ایک نجس پانی کے ساتھ ایک صاف پانی کی ایک مقدار شامل کی جائے تو وہ نجس پانی بھی صاف پاک ہو سکتا ہے, یعنی اس مقدار میں کہ اس کے اوپر صاف پانی کا جو حساب ہے وہ غالب آ جائے تو وہ بھی پاک ہو جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بالکل کوشش کرنی چاہیے, یہ نہیں کہنا چاہیے یہود کی طرح کہ ہر چیز جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے, اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کرتے ہیں, اللہم عجل لولیک الفرج.